बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम इसराइल की यहूदी फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिए हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी आबादकारों के ज़रिए से मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती मारा पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के यहूदियों के मज़ालिम की ताज़ा तरीन वीडियोस, फोटेज, तस्वीर इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे इसराइली यहूदी मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और यहूदियों को मस्जिद अक्सा के ज़रिए मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करवा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम आगे चलकर इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के अंदर हज़ारों लोग सड़कों पर निकल कर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर का मुहासरा कर चुके हैं और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल के अंदर हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस हवाले से वीडियोस और तस्वीर और सबूत भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन काम गज़ा के अंदर गज़ा की सड़कों पर हमास के मुजाहिदीन ने मिलिट्री परेड शुरू कर रखी है और गज़ा के अंदर हमास के बड़े बड़े लीडर पहली मर्तबा दुनिया के सामने आ रहे हैं और इसराइल को ख़बरदार कर रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो तुमने कार्रवाइयाँ की हैं ये ना समझा जाए कि हम छुप गए हैं, हम डर गए हैं, बल्कि अब भी लड़ने के लिए तैयार हैं। गज़ा की सूरत हाल क्या है, वहाँ की सड़कों पर मिलिट्री परेड क्यों हो रही है और कौन कौन से हमास के मुजाहिदीन सड़कों पर निकल कर इसराइल को धमकियाँ दे रहे हैं, ये अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल को गज़ा से हमास ने कैसे शिकस्त दी है। गज़ा की सरजमीन के नीचे 500 किलोमीटर तक ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ा शहर हमास के मुजाहिदीन ने बसा रखा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको दुनिया भर के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है और इसराइल के जंगी जराइम के हवाले से जो पूरी दुनिया के अंदर एक राय आमा हमवार हो चुकी है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि इससे इसराइल को कितना नुकसान होगा आने वाले दिनों में। पर नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों की मुदाखलत की और यहूदी फोर्सेस के हमलों की। नाज़रीन काम इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर देख रहे होंगे जिनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के यहूदी कैसे मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं और कैसे मस्जिद अक्सा के अंदर जगह जगह पर फैले हुए हैं। नाज़रीन काम ये तस्वीर और ये वीडियोस और ये ख़बरें पुरानी नहीं हैं, बल्कि आज सुबह की ये ख़बरें हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मकामी वक्त सुबह के 10 बजे हैं। ये फजर के बाद के वक्त की तस्वीर और वीडियोस हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के यहूदी कैसे मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन काम कल से यहूदी आबादकारों ने ऐलान किया था कि मस्जिद अक्सा के अंदर जाया जाएगा, वहाँ पर इबादत की जाएगी और तौरात और तालमुदी किताबों को पढ़ा जाएगा। नाज़रीन काम इसके लिए जो इसराइल की यहूदी फ़ौजें हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो बाकायदा इन यहूदी आबादकारों को, दहशत गर्दों को प्रोटेक्शन देकर मस्जिद अक्सा लेकर जाते हैं और फिर उन्हें वापस वहाँ से निकालते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम यहूदियों ने जो फ़लस्तीनी मुसलमान जिनकी उम्र 45 साल से कम है उन्हें मस्जिद अक्सा जाने की इजाज़त भी नहीं दी है। बहुत से नौजवानों को मस्जिद अक्सा से ज़बरदस्ती यहूदियों ने निकाल कर बाहर किए हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को मारा पीटा भी गया है। हमारी इतलात ये हैं कि 2 दर्जन से ज़ायद मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को, बैतुल मुक़द्दस के शहरियों को, यरूशलेम के शहरियों को इसराइली यहूदी फ़ौज ने गिरफ्तार किया है। नाज़रीन काम हम आपको लम्हा बलम्हा फ़लस्तीन की सूरत हाल बता रहे हैं कि हाई शेख जराह के अंदर भी इसराइली यहूदियों के मज़ालिम जारी हैं, बैतुल मुक़द्दस के अंदर, यरूशलेम के अंदर भी इसराइली यहूदियों के मज़ालिम जारी हैं, जिसकी तस्वीर और वीडियोस आपके सामने हैं। लेकिन नाज़रीन काम दुनिया फिर भी खामोश
ہے اور اسرائیل کے یہودیوں کی جانب سے جو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اس پر تکیہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی نظریاتی، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی جنگ ہے اور یہ نظریاتی جنگ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ لہٰذا جب تک یہودیوں سے مسلمانوں کو مکمل طور پر فلسطین آزاد کروا کے نہ دے دیا جائے تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اس وقت ناظرین کرام رفتہ رفتہ دیگر علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر صورتحال بگڑ رہی ہے اور جھڑپیں، مظاہرے پھر سے ہو رہے ہیں جو یقیناً ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بنیں گے۔ اور یہ جنگ بندی عارضی ہوئی ہے اور اسرائیل خود اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو تیار رہنا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد جاری رکھنی ہے اور فلسطین کے مجاہدین کو بھی تیار رہنا ہے، کیونکہ ابھی تو لڑائی لڑنی ہے اور ایک بھی یہودی جب تک فلسطین کے اندر باقی ہے تب تک یہ جنگ جاری رکھی جائے گی۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں اسرائیل کی سڑکوں پر کیا احتجاج ہو رہا ہے، کیا گہراؤ ہو رہا ہے، کیا محاصرہ وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام اس وقت آپ ہماری سکرین پر ہیریٹیج کی یہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں جو اس بات کی ثبوت اور علامت ہے کہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے اندر ہزاروں اسرائیلیوں نے نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ آپ غزہ کی جنگ ہار چکے ہیں، فلسطینیوں سے مار کھا چکے ہیں اور آپ چونکہ عرب ملکوں سے، اسلامی ملکوں سے تعلقات بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ کا اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ناظرین کرام ہزاروں اسرائیلیوں نے نیتن یاہو سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ جمع کروائیں اور اقتدار سے الگ ہو جائیں۔ اس سے پہلے بھی ناظرین کرام 9-10 مہینوں سے اسرائیل کے شہروں کے اندر ہر ویکینڈ پر احتجاج ہوتا ہے اور نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، ان سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے اور اب جو لوگ ہیں اسرائیلی ان میں اور زیادہ جوش آ چکا ہے، وہ نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ نیتن یاہو کو ہٹا کر کسی اور سربراہ کو لایا جائے جو اسرائیل کو بہتر انداز میں چلا سکے۔ ناظرین کرام صورتحال یہ ہے کہ جو جرنیل ہیں، فوجی جرنیل جو سابق ریٹائر فوجی تھے، عہدیدار تھے، وہ بھی اپنے بیانات کے اندر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل ہار چکا ہے اور اسرائیل کے پاس حماس کے لوگوں کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کے پائلٹس تھے جنہوں نے غزہ کے اندر بمباری کی ہے، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جب ہم مطلوبہ اہداف تک نہ پہنچ سکے تو ہم نے عام بڑے بڑے جو برج تھے، ٹاور تھے، ان پر بمباری کر دی۔ ہدف یہ تھا کہ حماس کے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اپنی ناکامی چھپوانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک طرح سے سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے ہم نے عام جگہوں پر بھی بمباری کی ہے، جس پر اسرائیل ہی کے سابق جو پائلٹس ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جنگی جرم ہیں جن کا ارتکاب اسرائیلی پائلٹس نے کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا اسرائیلی پائلٹس کو دینا ضروری ہے۔ تو یوں ناظرین کرام دنیا بھر کے میڈیا کے اندر، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، نیتن یاہو کی حکومت کو لعن طعن کیا جا رہا ہے اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں غزہ کی۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں آج چوتھا روز ہے جنگ بندی کا۔ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، معمولات زندگی شروع ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام سب سے اہم خبریں جو غزہ سے ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ ہے ناظرین کرام حماس کے قائدین کا عام لوگوں کے گھروں میں جا کر ان سے تعزیت کرنا، بالخصوص جو حماس کے بڑے بڑے مجاہدین جیسے باسم عیسیٰ، محمد ضیف اور دیگر بڑے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جا کر ان سے تعاون کرنا۔ ناظرین کرام یہ ساری چیزیں غزہ کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہیں اور اس وقت ناظرین کرام صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی سڑکوں پر جو حماس کے بڑے لیڈر ہیں، جو حماس کے قائد ہیں، جو مستقبل میں حماس کے جو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اعلیٰ عہدہ بھی ان کو مل سکتا ہے سیاسی طور پر، جن کا نام یحییٰ سنوار ہے، انہوں نے باسم عیسیٰ کے گھر کا دورہ کیا ہے، ان کے بچوں کے ماتھے چومے ہیں اور شہریوں نے بھی ان کے ماتھے چومے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس یحییٰ سنوار کو وہ مارنا چاہتے تھے وہ یحییٰ سنوار اعلانیہ گھوم پھر رہا ہے، اگر اسرائیل میں جرت ہے تو انہیں مار کر، انہیں ہاتھ لگا کر دکھایا جائے۔ اور ناظرین کرام غزہ کی سڑکوں پر ایسی ویڈیوز اور تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حماس کے مجاہدین ملٹری پریڈ کر رہے ہیں،
جگہ جگہ پر شاہراہوں پر جو کامیابی ہے، فتح ہے، اس کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پر حماس کے مجاہدین کے لوگوں کی تصویریں اور حماس کے جو ملٹری کے لوگ ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام حماس کے لوگوں کو جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کو چوم رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کو داد دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ حماس کے لوگوں کی بڑی کامیابی ہے جس سے اسرائیل خوف زدہ ہے۔ یقیناً یہ ناظرین کرام حماس کے لوگوں کی بہت بڑی کامیابی ہے جس سے اسرائیل خوف زدہ ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے ہواری یورپی ممالک اور امریکہ بھی خوف زدہ ہے، اور اب حماس کو طالبان کی طرح پولیٹیکل لیڈرز بھی تسلیم کرنے پر دنیا مغرب راضی ہو چکا ہے، جو حماس کے لوگوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں کہ آخر حماس کے لوگوں نے اسرائیل کو شکست کیسے دی ہے، اسٹریٹجی کیا اپنائی گئی ہے جس سے اسرائیل ناکام ہوا اور جنگ بندی پر از خود تیار ہو گیا۔ ناظرین کرام صورتحال یہ ہے جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، خود اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی حکومت بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ غزہ کے نیچے یعنی زمین کے اندر حماس کے لوگوں نے 500 کلومیٹر تک سرنگیں کھود کر شہر بسا رکھے ہیں۔ یہ پورے کے پورے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں نہ صرف حماس کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے خفیہ گھر ہیں، خفیہ مراکز ہیں، رہنے کی جگہ ہیں، وہی ناظرین کرام ملٹری کی باقاعدہ وہاں فیکٹریاں ہیں، پلانٹس ہیں، اور ملٹری کے بڑے بڑے جو خفیہ ہتھیار ہیں، میزائل ہیں، ڈرون طیارے ہیں، وہ بھی ناظرین کرام ان زیر زمین جو شہر بسائے گئے ہیں، سرنگیں بسائی گئی ہیں، ان کے اندر رکھے گئے ہیں۔ ناظرین کرام ویتنام کی جنگ کے اندر دنیا نے دیکھا تھا کہ 250 سے 300 کلومیٹر تک کی سرنگیں بچھائی گئی تھیں جس کے ذریعے سے امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہی اسٹریٹجی حماس بھی اپنائے ہوئے ہے۔ 500 کلومیٹر تک سرنگیں اب تک غزہ کے نیچے سے کھودی جا چکی ہیں جن کے ذریعے سے حملہ کیا جاتا ہے، اور اسرائیل اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسرائیل کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب زمین کے اوپر اگر ان کے مراکز ہوں گے، فیکٹریاں ہوں گی، ان کے ہتھیار ہوں گے تو وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے تصاویر نکال کر دیکھ لیں گے، جاسوسی کر لیں گے، لیکن زیر زمین وہ نہیں گھس سکتے، جس کی وجہ سے اسرائیل بے حد پریشان ہے کہ آخر ان سرنگوں کا، ان 500 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے شہروں کا کیسے توڑ کیا جائے، کیسے جواب دیا جائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام حماس کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہماری یہی اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے ہیں اور اسرائیل کو شکست سے دوچار کیے ہے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں دنیا بھر کے اندر جو بیانیہ کریٹ ہو رہا ہے، جو نیریٹو بن چکا ہے اسرائیل کے خلاف ہے۔ ناظرین کرام اگرچہ اسرائیل نے جنگ بندی کر دی ہے اور حملے روک دیے ہیں، لیکن اب بھی دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ لندن کے اندر، پیرس کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر اور یورپ کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کے اندر ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل کر اسرائیل کے خلاف بیک آواز ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، اس دہشت گرد ملک کی حمایت امریکہ، مغرب، یورپ ترک کر دے کیونکہ نہتے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا فلسطین کو آزاد کروایا جائے۔ فلسطین کے گھروں پر جو قبضہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جو مارا پیٹا جا رہا ہے اور انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ سب جنگی جرائم ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام جو یورپ کے اندر عالمی عدالت انصاف ہے، اس کے اندر جو غزہ کے اندر جنگی جرائم کا ارتکاب اسرائیل نے کیا ہے، اس کے خلاف بھی باقاعدہ مقدمات دائر کر دیے گئے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کا یا دیگر اقلیتوں کا یا برادریز کا یا کمیونٹیز کا کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہیں، اللہ کی لعنت ان پر برس رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کے جو کلام پاک کے اندر یہودیوں کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تا قیامت یہ رسوائی اور ذلت کا سامنا کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کرام آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، کیونکہ دنیا بھر سے لمحہ بلمحہ فلسطین کی اور اسی طرح سے دیگر ممالک کی صورتحال آپ کو ویڈیوز، تصاویر کی شکل میں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی پر دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنی ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔